उम्मत मुस्तफ़ा नजर आई, वहीं पर नदामत और आदमियत भी समझ में आई। ध्यान दीजिएगा, नदामत और शर्मिंदगी की आदमियत भी समझ में आई। आदमियत समझो, तुम आदम नहीं हो सकते, आदम की नस्लों में नबियां रसूल हैं, आदम नहीं हो सकते। अव्वले खल्क आदम है इंसानियत में, तवज्जो दीजिएगा, अव्वले खल्क इंसानियत में, बशरियत में आदम है। लेकिन जब वो झुकते हैं, किस वजह से झुके थे? वहां गेहूं खाकर आए थे और उस एहसास ने, खाने ही का एहसास था, यहाँ झुके एहसास से खल्क ने उसे क्या से क्या बना दिया। लक़द करमना बनी आदम। अब बाप कितना फख्र करता होगा जब रब करामत का ताज पहना, कितना फख्र करता होगा जब रब करामत का ताज उनके बेटों को पहना। बनी आदम फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। और मैं तेरे बेटों को, तेरी औलाद को करामत और फजीलत का ताज पहना दिया। बहरों पर जहां भी तेरी औलाद रहेगी, मेरी फजीलत, मेरी करामत उनके ऊपर रहेगी। साहिबगन ये तवज्जो दीजिएगा। तो खाया था गेहूं, एहसास नदामत ने अजमत व बरतरी अता कर दिया। अब जरा सी यहाँ ध्यान दीजिएगा, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शान रब्बानी महबूब सुब्हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी को जरा महसूस कीजिए क्या किया था, क्या किया था। इनके वालिद बड़ा मशहूर वाक़या है, बस इशारा कर दो और समझ जाइएगा कि जब कोई खता हो जाए, आप हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एहसास हम सब का अभी मुर्दा नहीं हुआ है, और उलमाए हक़ जब तक जिंदा रहेंगे, जिम्मेदारान इस्लाम जिंदा रहेंगे, तो इंशाअल्लाह मुर्दा नहीं होगा। अल्लाह पाक आपको हम सबको उम्र हसीन अता फरमाए। तवज्जो दीजिएगा, एहसास नदामत। ऐसे बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं आप जान रहे हैं? नाना बैठे हुए कि दादा बैठे हुए? हजरत गौसे आजम के वालिद के वालिद ऐसे बैठे हुए। दादा क्या खाए थे? बस इशारा कर देता हूँ, सेब खाए थे। और कैसे खाए थे? भूख लगी थी, खा ली, बस पत्ता लंबा कहीं जाऊँ, वो वाकया नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आदमियत बताना चाह रहा हूँ। आदमियत की कामलियत वलायत में देखना हो तो अब्दुल कादिर में देखिए। और इंसाने कामिल किताब तो सुने होंगे, लेकिन वो नबूवत में इंसाने कामिल मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ये वलायत में इंसाने कामिल सहाबा और ताबईन के बाद अब्दुल कादिर जिलानी। और कीजिए, वही एहसास हुआ, खा तो लिए, एहसास हुआ। वहां 300 बरस लग गए थे, यहाँ सडनली एहसास होंगे, क्योंकि फैज बांटना है कि हम लोग परेशान थे पहले से, जल्दी से होना ना अब्दुल कादिर। एहसास हुआ, चले गए। क्या क्या करें? जो भी शर्त है, जैसे जो भी शर्त है, जो भी शर्त है मानने को तैयार है, शादी हो गई वगैरह 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 हो गई। एहसास नदामत, बोल कीजिए, एहसास नदामत था। हालांकि शरीयत कहती है कि कोई गिरी हुई चीज अगर आप उठाकर खाएंगे तो बेपनाह सवाब है, बेपनाह सवाब है। गिरी हुई चीज है और अगर कोई उसका वारिस नहीं है जाहिरी तौर पर, और उठाकर खा, अब तो तालाब में बहकर आ रहा है, समंदर में इसमें बह करके आ रहा है, उसमें कौन वारिस है भाई? अगर छोड़ देते तो कहाँ तो चला ही जाता, तो मछली खा लेती, कुछ तो में महक जाता, सड़ जाता है। खा लिए तो गोया रिस्क का एहतराम करे, सवाब मिल रहा था, लेकिन नहीं, सवाब नहीं, कितनी बड़ी शर्त रख दिया, बाप रे बाप, कहानी है, लल्ली है, लुल्ली है, सब कुछ बोल दिया। और क्या क्या हुआ मैं बोलना नहीं चाहता, बस एक लफ्ज बता दो कि वहां भी एहसास था, यहाँ भी एहसास है। वहां आदम में एहसास, यहाँ आदमी में एहसास। आप अगर चाहते हो अपने अंदर आदमियत, कादरियत, इंसानियत, तो आपको आदम की भी उस नदामत और शर्मिंदगी को याद रखना होगा, असल को भी याद रखना होगा, नस्ल को भी याद रखना होगा, तब जाकर के आपकी तौबा भी कबूल होगी। वहां गेहूं खाए थे, एहसास नदामत ने सैयदुल अंबिया को उनकी नस्लों में रखा, और करना, और यहाँ सेब खाए थे, एहसास नदामत ने सैयदुल औलिया को इनकी नस्लों में पैदा किया। सैयदुल अंबिया नस्ल आदम में, यहाँ सैयदुल औलिया नस्ल अबू सालेह से पाक की असलों में अब्दुल कादिर जिलानी। तो एहसास आपको करना होगा, आपको मोहब्बत का पैगाम देना होगा, तौहीद का पैगाम देना होगा, नमाज खुद पढ़नी होगी, दूसरों को तलकीन करनी होगी। आप मत मतलब ये कि एक खोखले तसव्वुर में रहिए
رب نہیں کرے گا حج، رب نہیں کرے گا، رب کے لیے یہ نہیں ہے، آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ایمان کافی تھا تو اللہ نے وعدہ کیوں کیا جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ ایمان کافی تھا، اللہ نے تنبیہ کیوں کیا کہ اہل اولاد کو بھی بچاؤ؟ کیا مطلب جانتے ہو؟ جتنے اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ گھر بناؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ گولڈ خریدو، اتنی ہی آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایمان اعلیٰ ہے آپ کا، یہ سچ ہے، ایمان اعلیٰ ہے آپ کا، یہ سچ ہے، توحید اعلیٰ ہے آپ کی، سچ ہے، رسالت اعلیٰ ہے، سچ ہے، سب کچھ اعلیٰ ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے آپ کو پریکٹیکلی طور پر مسجد میں آنا ہے۔ یہ توحید کی نکھار ہے، یہ شان توحید ہے، اور اسی شان توحید کا نام عبد القادر جیلانی، اسی شان توحید کا نام۔ ورنہ میں نے ایک جملہ کہا، آپ ہسٹری آف لائف غوث اعظم دیکھ لیجئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان فرزند، خدا کی قسم شعور کی زندگی تو بہت بڑی بات ہے، غیر شعور جس پر شریعت ظاہری طور پر لاگو بھی نہیں ہوتی، اس عالم میں جب کہیں سے گزر جاتے تھے تو بڑی بڑی محفل والے اٹھ کر کھڑے ہو کر ادب کرتے تھے، اور ادب کیوں کرتے تھے کہ ان سب کو غیر سے آواز آتی تھی کہ ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ولی کے لیے کھڑے ہو، قوموا لولی، یہ سیرت غوث اعظم میں آپ دیکھیں، ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ غوث اعظم سے پوچھا بھی آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ حالانکہ ولایت کا علم ہی تو پوچھنے کے لیے ہم سب کے لیے بتایا جا رہا ہے، وہ پوچھا بھی کہ ولایت کا علم کب ہوا، تو کہا میں جب بچوں میں اپنے درسگاہوں میں جایا کرتا تھا تو درسگاہوں میں جہاں میری جگہ ہوتی تھی وہاں پر پہلے سے جگہ پر جب ہو جاتی تھی تو غائب سے آٹومیٹک آواز آتی کوئی ولی آ رہا ہے ان کے لیے جگہ دو، یہ جگہ دو، غور کر رہے ہیں آپ جملہ؟ ایسے ہی نہیں، اس لیے آپ کو توحید اور رسالت میں جتنا استحکام لانا ہے لائیے۔ میں اس بات کو بڑے باوثوق اور بڑے اعتماد سے بول کر جا رہا ہوں، اور بول کر رہوں گا، بول رہا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ مبارکبادی ہو، تو آپ تہجد بھی شروع کیجئے، اور اگر وہ بھی پڑھتے ہیں تو اشراق بھی شروع کیجئے، اور سنیے یہ نماز کی دنیا میں آپ مکمل اگر کمپلیٹ ہیں تو آپ درود بھی پڑھیے، کثرت سے درود پڑھیے، کثرت سے سلام پڑھیے، اس سب میں آپ کمپلیٹ ہے۔ گھروں میں آپ ماحول قائم کیجئے، ماں کو بھی اٹھائیے، بہن کو بھی اٹھائیے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دبا دے دیجئے ماں کو، پاؤں دبا دیجئے ماں کا، نہیں، محبت یہ ہے کہ ماں کو وضو کے قابل بنا دیجئے، ماں کا پاؤں اتنا دبا دیجئے کہ کھڑی ہو کر خدا کو یاد کر کے کہے اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اس طرح اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت یہ نہیں ہے بیٹا ابھی بہت دن ولیمہ میں آیا ہے، دیر سے آیا ہے، سو جا کر تجھے اسکول جانا، نہیں بیٹا اگر تیری نماز چھوٹ گئی تو ناشتہ نہیں دوں گی، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کا یہ خصوصی اور عظیم الشان جلسہ تو نہیں، یہ نشست اور یہ بیٹھک یہی پیغام دیتا ہے کہ آپ بھی مسجد کو آباد کیجئے۔ مسجد تو آپ کی الحمدللہ اتنی لمبی ہے کہ ماشاءاللہ واقعی 70,000 کا مجمع بھی غوث پاک کے خیال میں بیان تو کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جمعہ اور عیدین کے علاوہ کبھی مسجد نہیں کھلی ہوگی۔ اے مسلمان جہاں تک میری آواز جا رہی ہے غوث پاک تجھے نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر تو واقعی 11ویں کرتا ہے، اگر تو واقعی نظر و نیاز کرتا ہے اور تو امید کرتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو، فیوز و برکات غوثیت ہو، تو آ غوث پاک نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ ان کا فیض تجھے ان کے بغیر تو نہیں مل سکتا نا، ذات غوثیت بلا رہی ہے، غوث تمہیں بلا رہے ہیں نماز کے لیے، آ ان کی امامت پہ پڑھ، آ ان کے تصور امامت پہ، آ ان کے خیال امامت میں نماز پڑھ، نماز کی پابندی کر۔ اگر تمہیں خرچ و انفاق فی سبیل اللہ کا موقع ملے تو خرچ کر، محبت کا ماحول قائم کیجئے، سلام کلام کا ماحول قائم کیجئے، رشتہ بڑھائیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کے یہاں ہمارا انگیجمنٹ جب تک نہیں ہوتا ان کے باپ سے ہمارے باپ کی بڑی محبت رہتی، کٹوں پر 2-2 گھنٹہ تک بیٹھتے، جس دن رشتہ ہو گیا دوسرے ہی دن سے کٹوں پر بیٹھنا بند، سلام کلام بند۔ کیوں؟ ارے تیری بیٹی یہ نہیں لائی، تیرا بیٹا وہ نہیں لایا، یہ جہیز نہیں، وہ جہیز نہیں۔ بتاؤ جو رشتہ نہ کرنے سے پہلے، انگیجمنٹ نہ ہونے سے پہلے، شادی نہ ہونے سے پہلے محبت بھرا رشتہ ماحول میں تھا، آج وہ شادی ہونے کے بعد اور بڑھنا چاہیے، یہ الٹا ایک دم ختم ہو گیا ہے۔ یہ توحید نہیں ہے، یہ غوثیت نہیں ہے، یہ رسالت نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے 3 مرتبہ دن میں سلام کیا ہوگا اپنے سسر کو، سسر نہ ہونے سے پہلے، سسر ہونے سے پہلے، تو سسر ہونے
عزت دو، وقار کرو، احترام کرو، محبت سے پیش آؤ. خبردار کبھی جہیز کی بنیاد پر کہ سسرالی رشتہ داروں کو مت ٹھکراؤ، کبھی خوبصورتی عدم خوبصورتی کی بنیاد پر ریجیکٹ مت کرو. یہ حیثیت نہیں ہے. ماحول قائم کرو. کتنی باتیں میں کہہ سکتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ خود سے بھی اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار ہیں. احساس خلق کے ساتھ، معرفت خلق کے ساتھ، معرفت نفس کے ساتھ زندگی کاٹو. کبھی نماز مت چھوڑو. رسول پاک بیمار ہو کر کے آپ کو کرو. صحابہ کو جنت کی بشارت ملنے کے باوجود کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. ایک مرتبہ چھوٹ بھی گئی علی کی تو اتنا روئے کہ نبی کو سورج نکالنا پڑا نماز کی خاطر. نماز کی خاطر نکالنا پڑا. دیکھا آپ نے کبھی تیر اندازی، کبھی تیر لگ گئے، یہ لگ گئے. ان کی وجہ سے پریشانی ہوئی تو ان کی وجہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن علی نماز جب چھوٹتی ہے تو روتے ہیں. وہ علی جن کو نبی نے کہا تھا علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ علی فی الجنہ، کئی موقعوں سے باب العلم، اتنا بڑا اسٹیٹس رضی اللہ عنہ. تو بتاؤ آپ کو تو کوئی مقبولیت کا پروانہ ہی نہیں. وہ آپ خود ذرا سی توجہ دیجیے، ہے مقبولیت کا پروانہ؟ آپ اللہ کے سامنے علی بھی کھڑے ہو سکتے، دے سکتے جواب. اگر اللہ پوچھ لے تیرا رب کون ہے تو یہ کتاب نہیں ہے کہ استاد نے خالی لکھا دیا ایک تکلیف دو نا بس کامیاب ہو جاتے. نہیں، وہاں احساس رب بھی ضروری ہے. احساس رب بھی ضروری ہے. اگر تو بولے گا میرا رب اللہ ہے اور علی بھی بولے گا میرا رب اللہ ہے، بتا کس کے اس جملے کو قبول کرے. آپ کو احساس کرنا ہوگا ربوبیت کا، آپ کو احساس کرنا ہوگا توحید کا، آپ کو احساس کرنا ہوگا رسالت کا. آپ کو کیوں نہیں آدم نے رکھا، عیسیٰ اور موسیٰ میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ سب اللہ کے محبوب بندے تھے. تو محبوب بندے کی امت میں کیوں نہیں بنایا؟ امت محمدیہ میں بنایا. اور عیسیٰ نبی کے سارے نبیوں میں آلہ، اور اس میں عیسیٰ ولی کے سارے ولیوں میں آلہ. اور پھر اتنا ہونے کے باوجود آپ کو سلیکٹ کیا ان سب کے لیے. بتائیے کتنا بڑا کمال ہوگا آپ کی بارگاہ میں. آپ بھروسہ توڑ رہے ہیں، اعتماد ختم کر رہے ہیں. نہیں، توحید کا بھروسہ ہے. آپ بہت اہم جملہ بول رہا ہوں، توحید کا بھروسہ ہے. آپ رسالت کا اعتماد ہے. آپ نبی نے 1400 برس پہلے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی. عبد القادر کے لیے اعلان آ گیا کہ نصف امت بخش دوں گا. ارے کم سے کم اس کیٹیگری میں آنے کے لیے تو سوچ. گھر میں جھگڑا کر کے اس کیٹیگری میں آئے گا تو کیا اسے پاک بخشوائیں گے؟ ہرگز نہیں بخشوائیں. کرپٹڈ ہو کر آئے گا، بخشوائیں گے؟ ہرگز نہیں بخشوائیں. آپ کو لائن میں، بخشش کی لائن میں کھڑے ہونے کے لیے بخشش کا احساس اور عبد القادر کا اسٹیٹس دونوں نگاہ میں رکھنا ہو. آپ خود کو چھپا سکتے، باطن کو اپنے اعتبار سے سوچ سکتے کہ میں چھپا دیا، لیکن معرفت نفس رکھنے والا معرفت رب کی منزل پر فائز ہوتا ہے. ان کی نگاہ سے نہیں چھوپ سکتے آپ. اس لیے آپ کو اسی تصور میں جینا ہوگا. آپ کو خواب دیکھنا ہے تو تاج محل اور راج محل کا نہیں، مصطفیٰ کے گنبد خضرا کا آپ کو خواب دیکھنا ہے. غوث اعظم کے گنبد کا خواب دیکھنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو سو، نماز پڑھ کر کے سو، دعائے مصطفیٰ کر کے سو، ماں کی دعا لے کر سو، تب جا کر کے یہ ساری چیزیں ملیں. نہیں مل سکتی. آپ لاڈ نکالے کی تعلیم پڑھ کر کے اسی طرح سو جاؤ گے تو کبھی نہیں آپ کو ملے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی نشست کو اپنے صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرما. آمین. فیوز و برکات غوثیت سے ہم سب کو مالا مال فرما. توحید و سنت پر عمل کرنے والا بندہ اور انسان بنا. انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت میں انسان کامل غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقۃ الخیر میں مولا نبی اور آل نبی کے وسیلے سے ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو بخش دے. ہمارے گھر بار میں آل اولاد میں برکت عطا فرما. ہمارے بڑے جو گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما. جو چھوٹے ہیں انہیں صحت کاملہ، عاجلہ، شفاء کامل اور عاجل نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.